अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन वीडियो के 12वें एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में ज़रगुना, मुसब और मिसेस चौधरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है कि हम आपको 3 वीडियोस दिखाएंगे और वीडियो दिखाने के बाद उस पे आपके कमेंट्स आपसे लेंगे। स्टूडियो पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। को अगवा कर लिया गया है और जिन्होंने अगवा किए कहते हैं कि हमें नहीं पता। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे को सरेआम अदालत में आने की इजाजत दी जाए कि वो सियासी जो भी उसके ऊपर इल्जाम आता है उनका दफा करे। आप मुझे और मेरी उम्र को मद्देनजर रख के मैं अपील करती हूं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये हमारे घर का out. जी, आप लोगों ने एक दिलेर माँ को देखा और वो जिन हालात से गुजरने के बाद भी वो आज जिस तरीके से वो इस निज़ाम को से इंसाफ मांग रही है वो भी आपने देखा। अब इसके लिए आपके कमेंट्स के पास आपके पास चलेंगे आपके कमेंट्स के लिए। सबसे पहले मिसेस चौधरी आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वीडियो में तो देख के दुख हो रहा है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहाँ की माएँ इतने दुख से, इतने कर्ब से गुजर रही हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक मुसलमान को ये बात समझाई जाती है कि एक माँ का क्या मकाम है, एक औरत का क्या मकाम है हमारे माशरे में, उसको किस तरह से इज्जत देनी है, उसको उसके साथ किस तरह का सलूक करना है। और एक माँ को तकलीफ में देख के आप कोई भी इंसान तड़प जाता है कि माँ की दुआ तो सीधा अर्श पे जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे ये जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं सिर्फ उस्मान डार की वालदा के साथ या उनके घर में सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो पीटीआई के साथ एसोसिएटेड है। उनके घर में तोड़फोड़। आपने एक बंदे को अरेस्ट करना है, ठीक है, आप उनको अरेस्ट करके ले जाएं, आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करें, आप बताएं कि भाई किस केस में है, उसकी क्या गलती है, उस पर बात की जाए। लेकिन कोई रूल ऑफ लॉ रह ही नहीं गया पाकिस्तान में। एक माँ इल्तिजा कर रही है कि भाई मेरे बेटे को पेश करो, कहाँ है, जो उसका कसूर है उसको सजा दो। शी स्टैंडिंग विद हिम। अब उसको ये नहीं है कि भाई मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कोई गलती नहीं की, अगर उसका कोई कसूर नहीं है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं, अगर उसका कोई कसूर है तो उसे सामने लेकर आया जाए। लेकिन एक माँ को इल्तिजा करनी पड़ रही है, बहनों को इस तरह की वीडियोस पोस्ट करनी पड़ रही हैं कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि भाई घर का बुरा हाल है, अब एक जहनी अजियत दी जा रही है। हम पाकिस्तान में रह के मैं सेफ महसूस ही नहीं कर सकते, ना माएँ ना बहनें, क्योंकि सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या इमरान खान के हकीकी आज़ादी के मकसद के साथ जुड़े हुए हैं। बस इस बात की वजह से उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। ये गलत फहमी में है और ये इस गलत फहमी में रहेंगे
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو ریئلائز کرائے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے. آپ اس سے کسی کا نظریہ نہیں بدل سکتے اتنی دہشت سے. بالکل ایسا ہی ہے، تنکا جوڑ کے بنائے گئے آشیانے کو جس طرح سے یہ انڈیویجول گھروں کو کا جو حال کر رہے ہیں وہی حال انہوں نے پاکستان کا بھی کیا ہوا ہے. مصعب آپ کے پاس چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے، کیونکہ یہ آج ایک عثمان ڈار کا صرف تعلق، جیسے مس چودھری نے کہا کہ عثمان صرف پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، ایک بڑے ہی نون اور بہت ہی سکسیسفل بزنس مین ہے وہ لوگ سیالکوٹ سے، جو کہ ایک اسپورٹس انڈسٹری کا ہب ہے جہاں سے پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. اور I mean, یار یہ چیز تو اب آپ لائک ہم پہلے کبھی فلسطین میں دیکھتے تھے، کشمیر میں دیکھتے تھے، وہاں ہم جب یہ مظالم ہوتے دیکھتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب اپنے ملک میں، اس ملک میں جس کو ہم نے آزاد ہی اسلام کے نام پہ ہم نے آزادی لی تھی، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہم لوگ آزاد لوگ ہیں، اگر چند لوگوں کے اوپر آپ زمین اس لیے تنگ کر رہے ہیں کہ صرف ان کا جو نظریہ ہے وہ آپ سے مختلف ہے، یا وہ کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، یا وہ مظالم کے خلاف بولتے ہیں، یا وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنی آئیڈینٹی کو اون کریں، تو ہم آئی ڈونٹ نو کہ ہم ایز اے نیشن ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ نیشن کس پوائنٹ پہ کھڑی ہے. اور ابھی جناب آپ کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب ہیں، مسٹر کاکڑ صاحب، وہ یونائٹڈ نیشن میں تشریف لا رہے ہیں کشمیریوں کے حق میں بولنے کے لیے. میں ان سے سوال کروں گا، سر میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کشمیر تو آپ چھوڑ دیں، آپ تو ویسے بھی آپ کو ایک تو پتہ بھی نہیں آپ کا آنا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اپنے ملک میں؟ صرف پولیٹیکل ریونج کے لیے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آپ ایک عورت کو، ایک ماں کو، اس کو لائک اتنا آپ نے ڈی گریڈ کر دیا ہے. اور میں یہ مومنٹ لینا چاہوں گا، میں سلام پیش کرتا ہوں عثمان ڈار کی والدہ کو، اور میں ان تمام لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ اگزامپل لیں عثمان ڈار کی والدہ سے، کہ اتنے ظلم کے بعد، اتنے سب کچھ سہنے کے بعد وہ آج بھی اسٹرانگلی کھڑی ہیں، اور وہ آج بھی کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوں، وہ پی ٹی آئی نہ چھوڑے. تو جو لوگ ابھی بھی ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا، ان کو عثمان ڈار کی والدہ سے کچھ سیکھنا چاہیے، ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے سیکھنا چاہیے. اور ایز اے مین میں یہ بات کروں گا، اگر آپ کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے ایز اے مرد، اگر کسی مرد کو ڈر لگتا ہے تو آئی تھنک وہ چوڑیاں پہن لیں اور گھر بیٹھ جائیں. اس کے بعد بہت اچھی بات کی مصعب آپ نے، آپ سے بالکل اگری کروں گی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام ہمارا مذہب عورتوں کی حرمت کی تلقین کرتا ہے، اور بار بار یا ہمارے قرآن میں ہمارا مذہب خواتین کی عزت کی تلقین کرتا ہے اور سٹریس کرتا ہے اس چیز پہ. اور ایسے ملک میں جب یہ حالات ہو رہے ہوں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری، اور جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کا سیالکوٹ سے تعلق ہے، وہاں پہ ان کے بزنسز بھی بند کر دیے گئے، اور بزنسز بند ہونے کے بعد ان کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہوئے. تو ایسے لوگوں کا کشمیر کے معاملے پہ پہلے اپنے گھر کے افیئرز سدھاریں تو وہ کشمیر کی طرف دھیان دیں. زرکونہ آپ کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اس ویڈیو سے مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ کا سب سے بڑا جرم اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت ہے. اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا لا قانونیت ہے. جس ملک میں قانون نہیں ہوگا وہاں پر ایسی ہی باتیں ہوں گی. جس ملک میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ قانون دینے کے بجائے وہ صرف بیماری کے بہانے بنا کر اپنے کام سے فارغ رہیں گے تو اس ملک میں قانون لوگ اسی طرح آپ پر ظلم کرتے رہیں گے. ارشد شریف کی والدہ کو دیکھا تھا، ان کی بہادری کو دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد سے ہم مستقل ہر دوسرے دن کسی بھائی کی والدہ کو دیکھتے ہیں ایسے، اور ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم ان سے یہی سیکھتے ہیں کہ اس قدر ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس ظلم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اور ہم پھر بھی باحیثیت قوم بے حسی سے صرف دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور نکلیں، اس ظلم کے لیے آواز اٹھائیں. آج نہیں نکلیں گے تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، لائک مصعب بھائی نے کہا کہ ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی اس سے پہلے کہ یہ چیز ہمارے تک پہنچے. تھینک یو. بہت اچھا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ تینوں نے سم اپ کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگوں کے تنکا بنائے ہوئے آشیانے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی سلام ہے ان خواتین پہ جن کے جذبے بلند ہیں، اور ان کی اولاد، اور پتہ چلتا ہے ان کی اولاد دیکھ کے کہ ان کی تربیت ان مضبوط ہاتھوں نے کی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں.
चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी स्टूडियोज। ऐसी बातें करते हुए किस चीज से डरूं मैं, मुझे ये बताएं, खुदा से डरूं या इन लोगों से डरूं? कितनी आप कैसी गलत बात करते हैं, आप डरते हैं, मुझे क्यों डरा रहे हैं आप? मैं तो किससे डरूं? कमजोर हूं। मैं किससे डरूं? आप ना डरें, आप बिल्कुल ना डरें, बेखौफ। सर सच बोलने वालों को भारी कीमत देनी पड़ती है, खुल के कोई सुनिए। बात नहीं, मुल्क की खातिर दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दे दे मुल्क की खातिर भारी कीमत, क्या हो जाएगा? एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा आपकी जगह, हो सकता है वो चांद बन जाए, वो सूरज बन जाए, वो सितारा बन जाए। इतनी ना प्रोटेक्टिव बने, इतना अपने आप को संभालने की कोशिश ना करें, वतन के लिए आगे बढ़े। चापलूसी अल्लाह की करें, खुशामद अल्लाह की करें, खुशामद इमरान खान की मत करें। इमरान खान इज अ गुड लीडर, ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, वी मस्ट सपोर्ट हिम। आप लोगों ने वीडियो देखी, आपने एक और गयूर माँ देखी। अब आपके कमेंट्स की तरफ चलेंगे। मुसब सबसे पहले आप। अच्छा, मेजर डिफरेंस, लास्ट वीडियो देख के दिल खून के आंसू रो रहा था। इस वीडियो में खुशी है कि यार तुमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, तुमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, तुमने लोगों के घरों को उजाड़ के रख दिया, उठा के ले गए, लेकिन सलाम है इन माओं को कि जो पीछे नहीं हटती, जो आज भी खड़ी हैं। और वो सही कह रही हैं, यार आप अल्लाह से डरना है या इस निज़ाम से डरना है? अगर तो आपने डर के रहना है तो फिर आपको एज अ कॉन्ट्ररी, एज अ मुसलमान अपना एक इम्तिहान लेना चाहिए कि यार मैं वाकई मुसलमान हूँ, क्योंकि इस्लाम तो कहता है सीधा सीधा, ठीक है। मैंने आज बल्कि एक हदीस पाक पढ़ी, उसका रेफरेंस सिर्फ दूंगा। उसमें यही था कि आपको अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, यही एक मुसलमान की निशानी है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और इनके पास सिर्फ यही है, ये आपको सिर्फ डरा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक मुसलमान का ईमान है कि वो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता है, ठीक है। इमरान खान जो है ना, वो ही इज अ स्कूल ऑफ थॉट, और उस स्कूल ऑफ थॉट को आप किसी प्रिजन में मेंटेन नहीं कर सकते, और इसी सोच से उसको डर लगता है। तो एट द एंड ऑफ दैट वीडियो वही बात थोड़ी सी रेपिटेटिव हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों को ये एक डर खौफ जो अभी भी कुछ लोगों में है बैठा हुआ कि यार हम निकलेंगे और हम कुछ करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो सर आप ये नोटिस करें कि अगर आप आज नहीं करेंगे ना, तो कल आपके बच्चों के साथ भी यही होगा। दूसरा, फिर आप अपने दीन को भी थोड़ा सा सीखें, अपने आप को फिर या तो चेक करें ना कि आप मुसलमान हैं भी या नहीं, क्योंकि इस्लाम तो हमें सीधा सीधा जो है वो बहादुरी की किस्से बहादुरी सिखाता है और जुल्म के खिलाफ खड़े होना सिखाता है। तो मैं तो सलाम पेश करूंगा, और आजकल के माहौल में ये मेरे लिए वीडियो, तो ये मेरे लिए एक मुस्कुराहट का बायस थी कि हमारे मुल्क में आज भी ऐसी माएँ हैं कि जो सब कुछ लुटा देने को तैयार हैं सिर्फ इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए, और वो कीमत देने को तैयार हैं, और वो आई थिंक हम हर शख्स को देनी होगी एक रोशन पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच मुसब। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्हीं गयूर माओं पे वो कहते हैं ना कि द हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल द वर्ल्ड। तो ये वो यही वो हाथ हैं और यही वो खवातीन। मिसेस चौधरी आपके पास चलेंगे। एग्जैक्टली मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी जो मुस्ताफा ने बात की है। इन माँ की आवाज में जो जज्बा था ना, उसको देखकर इतनी खुशी हो रही है। लाइक इस तरह ही हमारी भी फीलिंग्स है पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग पिस रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए, और जो लोग नहीं आवाज उठा रहे, नहीं निकल रहे इस जुल्म के खिलाफ, उनके लिए हमारा दिल करता है हम ऐसे ही मैसेज दें कि किस चीज का डर है। इन वालदा का जो जिनका भी हमने वीडियो देखी है, इनका मैसेज सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं था, इनका मैसेज उन लोगों के लिए भी था जो ये जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप किस से डरते हैं, आप लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जिसके आगे आपने जवाब दे होना। आप उन लोगों से क्यों डर रहे हैं, दुनियावी खुदाओं से क्यों डर रहे हैं? मे बी कुछ लोग मजबूरी में ऐसे फैसले कर रहे हैं, मे बी कुछ मजबूरी में टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे मुहाफिज जो पुलिस के लोग हैं वो किसी थ्रेट की वजह से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद से नहीं करना चाह रहे, खुद से लोगों पे जुल्म नहीं करना चाह रहे, खवातीन पे तशद्दुद नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो मजबूर हैं, वो डरे हुए हैं। इन वालदा का मैसेज उन लोगों के लिए भी था कि जुल्म के साथ मत बनो, किस चीज से डर रहे हो? राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, अल्लाह चाहे तो आपको तो एक कांटा भी नहीं चुभ सकता उसकी रजा के बगैर। तो जब अल्लाह ही है सब चीजों का कारसाज, तो हम किस लिए हमारे लोग डरते हैं?
اس نے زندگی اور موت کا دن مقرر کیا ہوا ہے, اس نے رزق مقرر کیا ہوا ہے. خان صاحب کا بھی یہی ہماری قوم کے لیے ہمیشہ یہی میسج ہوتا تھا کہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, خوف کے بت توڑ دو. خوف کے بت توڑ دے تو انسان شرک کرتا ہی نہیں ہے. It's part of شرک کہ آپ خوف زدہ ہیں, یہ ناراض ہو جائے گا, میرا باس ناراض ہو جائے گا, نیبرز کیا کہیں گے. سو خوف کا بت توڑنا ہی آپ نے شرک سے بچنا ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرنا ہے, کیونکہ حکمرانی تو صرف بے شک اللہ کا ہے اور وہی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اب زرغونہ آپ کے پاس چلیں. میں بھی عارفہ کی بات کو لے کے کنٹینیو کروں گی. جیسے خان صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر ڈر کس بات کا. یہاں پھر آپ کا ایمان چیک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایمان اللہ پر کس طرح ہے. جب آپ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ توکل ہوتا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہی چیز ہے, آپ کا امتحان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ امتحان صرف خان صاحب کا نہیں ہے, یہ امتحان آپ کا بھی ہے. اس نے جو کرنا تھا آپ کے لیے بہت کچھ کر دیا. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو اپنے خوف کے بت توڑنے ہوں گے اور آپ کو ہی نکلنا ہوگا. انہوں نے تو ہر طرح کی کوشش کر لی. 9 مئی کا واقعہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ قوم بزدل ہے, یہ قوم فوراً ڈر جائے گی. انہوں نے اپنے حساب سے وہی کیا جو وہ کرتے آئے ہیں. لیکن آپ کو اب ہوش کرنا ہوگا. آپ کو پتہ چل گیا ہے سب کچھ, خان صاحب نے آپ کو سب بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ اب تک کیا ہوتا رہا ہے. اور اگر آج بھی آپ اسی طرح خوف زدہ ہو کے کہ آپ مر جائیں گے, آپ کو موت آنی ہوگی, آپ کو بستر پہ بھی موت آ جائے گی, نہیں آنی ہوگی تو آپ جنگ میں بھی نہیں آئیں گے. خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی تھی اور ہر جنگ وہ جیتے تھے, لیکن موت ان کو بستر پہ ہی آئی تھی. اس لیے اس جنگ میں جانا کہ اسے موت آئے گی تو یہ بالکل ہی بزدلی ہے. آپ کو خوف کے بت واقعی ہی توڑنے ہوں گے اور اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا ہی ہوگا. اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہوگا. جو حالات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو واقعی خوف کے بت توڑنے ہی ہوں گے. تھینک یو. بہت شکریہ زرغونہ. اور آپ لوگوں کی جو باتیں سن کے واقعی میں لگتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو خان صاحب نے ہمیں سبق پڑھایا تھا خوف کے بت توڑنے کا, وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم یوں ہی قدم بر قدم, شانہ بشانہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈیو 3rd ویڈیو پلیز. پاکستانی قوم عمران خان کو 50 سال سے جانتی ہے. ان سالوں میں عمران خان نے کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا, کبھی ان کو دھوکہ نہیں دیا, کبھی اپنے ملک کے لیے ندامت کا باعث نہیں بنا. ہمیشہ اس کی بہتری کے لیے کوشش کی, ہمیشہ اس کے لیے عزت اور نام کمایا, ہمیشہ اپنے لوگوں کے راستے میں آسانیاں بکھیری. تب بھی جب دنیا کو اس کی جیت ناممکن لگتی تھی, تب بھی جب اس کے اپنوں کو بھی اس کے خواب اس کے قد سے بڑے اور غیر مرئی لگتے تھے, تب بھی جب اس کا مشن دیوانے کی بڑھ گردانا جاتا تھا, اور آج بھی جب اندرونی اور بیرونی تمام طاقتیں اس کو گرانے کے لیے یکجا ہو گئی ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہے گا. اگر اس نے کہا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک لڑے گا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لڑے گا. ہمیں اس کے دعوے کی صداقت جانچنے کے لیے اسے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نصف صدی سے ہمارا آزمایا ہوا ہے, مگر وہ سہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سہتا رہے اور ہم آنے والے برسوں میں اس کی بہادری کو لوک گیتوں میں بیان کریں. عمران خان آنے والی نسلوں کے لیے ایک دیو مالائی کردار ہوگا, لیکن اس کی داستان میں ہم کیسے یاد رکھے جائیں گے؟ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. وہ ٹوٹ نہیں رہا, اس کے حوصلے بلند ہیں, وہ 1000 سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہے. یہ سب باتیں جہاں عمران خان کی اول العزمی کی تعبیر ہیں, وہیں 40 دن سے بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتا عمران خان ہماری کم مائگی کی دلیل, ہماری ذلت کا ثبوت ہے. جہاں دنیا سے الگ تھلگ کال کوٹری میں اپنی ایمان کی طاقت کے دم پر بیٹھے اس شخص پر روز و شب کا پھیر بندگی کے نئے رموز آشکار کر رہا ہوگا, وہیں ہمارے ہر دن کی شام ہمارے قریب تر آتے زوال کا نوحہ پڑ رہی ہے. ہر ڈوبتا سورج ہماری پستی کا تماشا دیکھتا جا رہا ہے. آج ہمیں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے لیے اس کی نظروں میں معتبر ہونا درکار ہے. ہمیں اپنی حمیت کے لیے اس کی خودداری کی حاجت ہے. ہمیں اپنی بقا کے لیے اس کے عزم کی ضرورت ہے. اس کی لڑائی لڑنا ہم پر اپنے پرکھوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے لازم ہے, اپنی نسلوں کے آگے بہرہ مندی کے لیے واجب ہے. اس کی بہادری میں اپنے لیے اطمینان نہیں, خلش ڈھونڈیں. اس کے چہرے کے سکون میں اپنے لیے تسلی نہیں, ارتاش تلاش کریں.
اس کا عزم آپ کی روح کے لیے تھپکی نہیں تازیانہ ہے. ثابت کریں کہ ہم اس کے قابل ہیں. ثابت کریں کہ صرف وہ نہیں لڑا ہمارے لیے, ہم بھی اس کے لیے لڑنا جانتے ہیں. سوال کریں گلی, محلوں, چوک چوراہوں, سڑکوں, گھروں میں, انفرادی طور پہ, اجتماعوں میں, زبان سے, عمل سے. پوچھیں کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قید ہے. پوچھیں کہ اس کو پابند سلاسل رکھ کر قوم کی کیسی نیک نامی, کون سی خدمت ہو رہی ہے. بتائیں کہ اس کا گناہ اپنی ملت کا سودا نہ کرنا ہے. بتائیں کہ اس کا قصور ہماری غیرت پر سمجھوتا نہ کرنا ہے. بتائیں کہ یہ نظام اس کو نیچا دکھانے کے لیے کتنا گر چکا ہے. بتائیں کہ اس کو ہرانے کے لیے کیسے جائز اور ناجائز کے معیار تلپٹ کر دیے گئے ہیں. بولیں, آواز اٹھائیں, اس سے پہلے کہ اس کا حوصلہ ہمارا پچھتاوا بن جائے. اس سے پہلے کہ مائیں بچوں کو لوریوں میں اس کی کہانی سنائیں اور ان میں ہماری حیثیت کسی بدنما قیدو جتنی بھی نہ رہی ہو. میرے پاکستانیوں, آپ نے لاسٹ کلپ دیکھا اور مراد سعید کا ایک بہت ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والا میسج بھی سنا, اور اب آپ کی طرف چلیں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ اپنا ذکر عمران خان کی کہانی میں کیسے سننا پسند کریں گے. زرغونہ, پہلے آپ کے پاس. میں خود بھی روز یہ سوچتی ہوں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ خان صاحب باہر آ جائے. اس نے ہمارے لیے جو کیا ہے نا, شاید وہ زندگی میں ہم خود بھی اپنے لیے نہ کر سکیں. اس نے جو نظام کو ہمارے سامنے رکھا اپنی جان پہ رکھ کے, یہ شاید کوئی بھی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں ہم جو ہے نا بہت ہی بزدل ہیں. ہم اس انتظار میں رہتے ہیں پاکستانی قوم کہ بس کوئی خبر ملے اور ہم بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور پھر صبر کریں اور پھر وہ کہانیوں میں سنیں. ہم کب تک یہ کہانیاں سنتے رہیں گے؟ ایک شخص ہمارے لیے اس کے اندر بیٹھ گیا ہے, اب وہ ہمارے انتظار میں کہ ہم باہر نکلیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس بات کا انتظار کرتے ہیں, ہم کیوں دوسرے کے آسرے پہ رہتے ہیں, ہم خود کیوں باہر نہیں نکل پاتے. یہی شرمندگی مجھے خود کو بھی روز ہوتی ہے کہ ایسا کیا کریں ہم کہ خان صاحب باہر آ جائے, اور ہم ایسا کیا کریں. ہم اکیلے تو نظام سے نہیں لڑ سکتے. آپ اکیلے جائیں گے وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے, ویسے ہی جیسے سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ صرف خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب ہمارے لیے لڑ رہا تھا, اب ہمیں واقعی اس کے خواب کو پورا کرنا ہوگا. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. اس نے ہمیں ایک قوم بنایا بھی تھا. ہم پہلے ایک ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. اسی نے ہمیں بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں. اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں. اس نے ہمیں ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے ہمیں یہی تو ایک قوم بنایا ہے. اس نے ہمیں اتنا کچھ بنا دیا ہے کہ اب ہم اس کے مقروض ہو گئے, اور اس قرض کو اتارنے کے لیے واقعی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, تاکہ ہمیں بہتر اس کا خواب جو نیا پاکستان ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میری سب سے یہی اپیل ہے پاکستانیوں سے کہ ایک دفعہ نکلنا ہے, اپنے لیے نکلنا ہے. وہ صرف ہمارے لیے لڑ رہا ہے تو سمجھ لو کہ ہمیں اپنے لیے نکلنا ہے, اس کے لیے نہیں. بالکل, بے شک اپنی یہ جنگ ہم سب کی ہے بحیثیت پاکستان. مسز چودھری, آپ کے پاس چلیں گے. بہت اچھی بات کی زرغونہ نے. خان صاحب کا قصور کیا؟ خان صاحب کا قصور ہے کہ انہوں نے خودداری کی بات کی, اپنی قوم کی بات کی, اپنے غریب لوگوں کی بات کی. ان میں ایمپتھی تھی. وہ چاہتے تھے کہ میرا غریب طبقہ اوپر اٹھے, میرا ملک اوپر اٹھے. پر اتنے سالوں میں پہلی دفعہ اس قوم کو ایک ایسا لیڈر نصیب ہوا ہے کہ جو وہ عوام کی بات کرتا تھا, جو غریب لوگوں کی بات کرتا تھا, جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, مجھے انہیں اچھی زندگی دینی ہے, ان کو خودداری کا احساس دلانا ہے. یہ ملک دشمن لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اٹھے. وہ نہیں چاہتے پاکستانیوں کی زندگی بہتر ہو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی غریب رہیں, پاکستانی مانگتے رہیں, بھکاری قوم رہے. لیکن
اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ویڈیو میں جب مراد سعید نے کہا ہے کہ عمران خان نے سب کچھ نہیں کرنا, انہوں نے ہمیں شعور دینا تھا, علم دینا تھا, دے دیا. اب ہماری کوشش کیا ہے, ہم میں سے ہر کسی کو, جیسے زرغونہ نے اپنے آپ سے سوال کیا, ہر کسی کو اپنا سوال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. پیٹرول کی نیوز آتی ہے تو ہزاروں گاڑیاں پیٹرول پمپ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں نا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو چلو چل کے پیٹرول ڈلوا لیں. تو اسی طرح ہم مل کے کیوں نہیں نکل سکتے, ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس تاریخ کو نکل کے احتجاج کرنا ہے اپنے لیڈر کے لیے. ہمیں اسے کھونا نہیں ہے, وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے پاکستان کا. پاکستان کی شان بھی اسی سے ہے, پاکستان کی آن بھی اسی, اور پاکستان کی بقا بھی اسی سے ہے, کیونکہ وہی پاکستانیوں کے لیے بولتا ہے, وہی مسلمانوں کے لیے بولتا ہے. اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے, ساری دنیا کو یہ احساس ہے کہ وہ ایک آنیسٹ لیڈر ہے. اور خدا را ہمیں مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اپنا پارٹ پلے کریں, بے شک تھوڑا سا ہی کریں. تھینک یو. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. اور جو مراد صاحب کے پیغام میں بھی انہوں نے ایک طرح سے یہی میسج دیا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو, ہمیں لگتا ہے کہ وہ کمفرٹیبلی وہ کمپلین نہیں کرتے, خان صاحب کبھی بھی کمپلین نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی شکایت نہیں, اس انسان کے زبان پہ شکایت نہیں آتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ہم پہ ظہری ذمہ داری ہے, اس کا قرض ہے ہمارے اوپر جو یہ اتارنے کا وقت ہے. جی مصعب کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو آج آپ ایموشن سے کھیل رہے ہیں, کبھی اوپر پھینکتے ہیں کبھی نیچے لے کے آتے ہیں. سیکنڈ, مراد سعید نے بڑی زبردست بات کی کہ اس سٹوری میں ایک جو لوک کہانی بنے گی, جو ہسٹری ہوگی. ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو یہ ہسٹری چینج نہیں ہو سکتی کسی کی اپنی مرضی کے حساب سے, کیونکہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہوگا. میرا کیا کردار ہوگا ایز اے پاکستانی, ہم لوگوں کا کیا کردار ہوگا اس کہانی کے اندر؟ کیا ہم خاموش تماشائی ہوں گے جو سائڈ پہ کھڑے ہوئے سب کچھ دیکھا, اچھا کھا لیا اور کھٹا کھٹا تھو کر دیا, وہ جو مثال ہے؟ یا کیا ہم وہ کریں گے, یا کیا ہم لڑیں گے, کیا ہم ہسٹری چینج کریں گے؟ دیکھیں ہسٹری ہمیں نا اپنے لیے چینج نہیں کرنی ہے. اگر خان صاحب کے آنے کے بعد بھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ملک 2 دن میں چینج ہو جائے گا, نہیں, بڑا ایک لمبا سفر ہے. لیکن یہ سفر کا آغاز ہے. اگر اسی سفر کے آغاز میں آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے نا, تو مجھے نہیں لگتا کہ منزل کبھی پہنچ سکے گی. میں ملک سے باہر رہتا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے اس ملک سے باہر رہتے ہوئے, اور زندگی میں پہلی دفعہ مجھے پاکستان جانے میں انٹرسٹ نہیں رہا. اور اس کا کوئی ریزن ملک نہیں ہے, اس کا ریزن اس ملک میں رہنے والی عوام ہے کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کس قسم کا ماحول کریٹ ہو, کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے جس کی وہ 10 دن کی سیٹ ہے, جس کو وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ خدا ہے, یہ اس کا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ملک ہے, اس میں آپ رہتے ہیں. اس نے تو ریٹائر ہو کے کسی امریکہ میں, انگلینڈ میں کہیں موو ہو جانا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ اور کل کو اگر عمران خان نے قیامت والے دن آپ کو روک کے یہ سوال کر لیا حساب کتاب کے وقت کہ جی بتائیے گا, میں کھڑا ہوا, میں لڑا, میں نے جیلیں برداشت کی, گولیاں برداشت کی, مار برداشت کی, ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد میں کھڑا رہا, تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلے, حالانکہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ آنے والی نسلوں میں سے کوئی قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑ لے کہ جی آپ کو اتنا اچھا لیڈر ملا تھا, آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا, تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ تو میں پاکستانی عوام کو ارج کرتا ہوں, بدر میں نا, غزوہ بدر میں 313 لوگ تھے, لیکن جب وہ اکٹھے ہوئے, جب وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے 1000 سے اوپر لشکر کو شکست دی تھی. آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا. جس طرح خان صاحب سمجھاتے ہیں, قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے, قانون کو فالو کرتے ہوئے ایک آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں. لیکن 10 لاکھ بندہ اگر ہر شہر میں جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ نکل آئے اکٹھا ایٹ دا سیم ٹائم, اس کا کیا میسج جائے گا وہ ہم سب کو پتا ہے. اور اتنے لوگوں کو نہ کوئی پولیس کنٹرول کر سکتی ہے اور نہ کوئی فوج کنٹرول کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہا مصعب آپ نے, ایک اکیلا 211. اور جمہوریت میں, جو ایک جمہوری ملک میں جو طاقت ہوتی ہے, جمہور کی طاقت عوام ہے, اور اس وقت بال عوام کے کورٹ میں. بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ عمران خان ہم سے سوال کریں گے, یہ سوال ہم سے اللہ کی طرف سے بھی ہوگا کہ بتاؤ
तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने जो तुम्हारे पास अकल थी, एजुकेशन थी, मालूमात थी, सब कुछ था, रिसोर्सेज थे, तुमने क्या किया? तुम बदी की साइड सपोर्ट किया या तुमने हक का साथ दिया? तो ये हम सब से सवाल किया जाएगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस सवाल के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का स्टूडियो में, आपसे आपकी बातें सुनी, आपके जज्बात देखे, जिनसे बहुत सारी हमारे जो लोग अब जो आपको देख रहे होंगे वो भी मुत्तफिक होंगे। आप ऑडियंस में भी जो लोग अभी हमें देख रहे हैं और हमारे इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इसके लिंक के नीचे कमेंट करें और हमारे टीम में से एक नुमाइंदा आके आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा और फिर इंशाल्लाह आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार फिर ज़रगुना, मुसब, मिसेस चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।